अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का कैलगरी कनाडा से तमाम दोस्तों को आदाब और सलाम। इस महफ़िल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है और गुज़ारिश ये है कि आप शुरू से आखिर तक देखिएगा कि लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएँगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, वो इंशाअल्लाह ताला हर बार सही साबित होंगी। गौर से देखिएगा और मैं इस पे एनालिसिस भी करूँगा और उसके अंदर प्रेडिक्शन भी करूँगा, दोनों चीज़ें। और ये कोई हवाई बातें नहीं है कि अगर मैं जिस तरह के हमारे साफ़ी बिरादरान करते हैं ना पाकिस्तान के, सारे नंबर 2 हैं डब्बे। वो बस वहाँ बने हुए हैं, उनके फ़कीर बने हुए हैं मिनिस्टरों के और इसके उसके या जजों के, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको तोड़-मोड़ के और आगे पेश कर देते हैं कि हाँ जी, कल ये होगा, कल वो होगा। आज के प्रोग्राम में दिस प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन द different techniques. I will use about assumption analysis and forecasting risk modeling techniques. जो इवेंट्स होते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रेजेंट होते हैं और यस्टरडे वाले होते हैं, पास्ट वाले होते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक स्टोरी बनाते हैं और उसके बाद हम पेश करते हैं। तो हर वो बार सही हो जाती है, तो क्योंकि वो उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है ना। तो अब 2 खबरें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उन्हीं पे है ज़्यादातर तो आज का प्रोग्राम। नंबर 1, क्या मार्शल लॉ लगेगा? नंबर 2, क्या इलेक्शन होंगे? अब पहला हम सवाल करते हैं कि ये दोनों बातें मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, डेट अनाउंस होगी या नहीं होगी? जी हाँ, इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होगी और इलेक्शन भी होंगे। खुशखबरी ये है, आप इसको अच्छी तरीके से लें क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, कि दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट रिवॉल्यूशन। इसके अंदर किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबका इज्तमाही फ़ायदा होगा। मैं आपको बताऊँ कैसे? अच्छा, मार्शल लॉ भी लगेगा। मज़ेदार बात तो ये है, लेकिन वो मार्शल लॉ पूरा वो मार्शल लॉ नहीं होगा जो जिस तरीके से आप समझ रहे हैं ना कि मार्शल लॉ हो जाएगा, आर्मी आ जाएगी पूरी, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले इलेक्शन की डेट। इलेक्शन की डेट बिल्कुल वो करेंगे अनाउंस सदर साहब, और यहीं झगड़ा हो जाएगा। और वो चाहते भी यही हैं। सदर साहब जो हैं, हमारे मोहतरम सदर साहब आरिफ अलवी साहब, चाहते भी यही हैं कि वो एक तो सुरखरू हो जाए इमरान खान की नज़र के अंदर, और दूसरा ये है कि झगड़ा जो होना है हो जाए, क्योंकि ऊपर तो सेटिंग हो चुकी है कि अब जब वो करेंगे तो पीछे जो बैठा है ना इलेक्शन कमिश्नर, वो पंगा करेगा कि जी नहीं, आपकी तो पावर्स ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। वहाँ अब आर्मी आएगी हाथ आस्तीने ऊपर करके, एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन वो इस दफ़ा वो माशाल्लाह नहीं लगाएँगे, जिस तरह आप समझ रहे हैं ना कि पकड़ लेंगे, नहीं। इस दफ़ा सिर्फ़ हेल्प करेंगे सिविल गवर्नमेंट की, सिर्फ़ सिविल गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट मार्शल लॉ। तो उसके अंदर क्योंकि इनका जो चीफ साहब है ना हमारे प्रेज़ेंट, इनका जो मतलब अच्छा मतलब किरदार भी है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो हर्ज क्या है अगर मिसाल के तौर पर, नंबर 1 बात ये कि डेट अनाउंस होगी। इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान जेल में रहेंगे, उनके साथ तय हो चुकी है बात कि वो बैठे रहे। अगर वो गड़बड़ की, तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर वो आराम से बैठे रहे, एक्सरसाइज़ करते रहे, उनको बीवी भी फ़राहम कर दी जाएगी। उनको हो सकता है कि निकाल के घर में हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाए। लेकिन उनकी जो जमात है ना, उसको आज़ादाना इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो अपने आराम से बैठे रहें, या तो मुल्क से बाहर चले जाएँ या मुल्क के अंदर भी बैठे रहें, तो गड़बड़ कोई ना करे। क्योंकि ये आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी और लोकल एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत परेशान है कि भाई करें किस तरह इकोनॉमी को सही। तो ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुल्क हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो अब वो जब आप डेट अनाउंस करेंगे, तो डेट सडन डेथ वाली होगी, मतलब 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएँगे। क्यों होंगे 60 दिन के अंदर इलेक्शन, कि किसी को टाइम इतना मौका ना मिल सके, वो संभल सके। मैं पहले बार-बार कह रहा हूँ कि इमरान खान के लिए भी यही है कि इस वक़्त वो तो बड़े सो रहे हैं, वो वकीलों को पैसा खिला रहे हैं खामखा। भाई नहीं निकल रहा, नहीं निकले, कौन-सा फ़र्क पड़ जाता है? अगर कुछ दिन जेल में भी रहेगा तो कौन-सा फ़र्क पड़ जाता है, वो हीरो बन जाएगा। लेकिन ये है कि इतनी जल्दबाज़ी ना करे, अपना पैसा बचा के रखे, मुसीबत के वक़्त काम आएगा। ये वकील वकील क्या करेंगे मुझे बताइए? अब तक आज़ाद तो नहीं कराया ना? करोड़ों रुपए ले चुके हैं उससे, बेवकूफ़ आदमी से। मुझे कभी-कभी गुस्सा आता है, अच्छा आदमी है लेकिन बेवकूफ़ है। तो चलो खैर बहरहाल इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में उसके बाद।
یہ انڈر آبزرویشن ہوگا عمران خان. اگر وہ صحیح رہا تو پھر اس کو اجازت دے دی جائے گی کہ چلو بھائی تم بھی آ جاؤ گورنمنٹ کے اندر. لیکن اس کی جماعت جو ہے نا اپنے جس طریقے جتنی سیٹس لے سکے گی نا وہ لے لے گی. اب رہا نواز شریف اور اس کا جو دوسرے صاحب ہیں ان کے بھائی، ان کا پیٹ بہت بھر چکا ہے. اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے وہ بیچارے. انہوں نے کہا بھائی ہمارا پیٹ ہی پھٹ جائے گا، چھوڑو یار دفع کرو. وہ تو چلے جائیں گے باہر. اب ان کی جو بیٹی ہے نا، جو ہے مریم، تو وہ شاید حصہ لے، مے بی. تو وہ اپنے مسلم لیگ نون کو جس طریقے سے کر سکتی وہ بھی کچھ سیٹیں لے جائے گی. اچھا، سندھ کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. سندھ میں جو ہوگی وہ ہوگی کہ دونوں جو ہے نا، مطلب یہ جو بیٹا اور باپ، زرداری اور اس کا بیٹا، یہ گیم کھیل رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ان کی نیتوں کا. میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں. یہ یہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، نہ یہ اس کا دیکھتے اے کا دیکھتے ہیں، نہ بی کا دیکھتے ہیں، سی کا دیکھتے ہیں، اپنا. تو یہ مزے میں کریں گے، وہ کریں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراچی والے جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ تو بالکل ہی ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ بھائی کوئی اور ہی جماعت بنا لو جو کہ تشدد پہ یقین نہ رکھتی ہو. فیئر اینڈ الیکشن کے اندر حصہ لو اور صاف ستھرے امیدوار اتارو، کوئی بھی جماعت بن جائے، لیکن اس کے اندر آپ حصہ لیں اور آپ جیتے جتنی سیٹیں جیتتے. لیکن اب اس دفعہ اس سیشن کے اندر سب لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. یہ میں بتا دوں آپ کو، ہر آدمی کو کام کرنا پڑے گا. اب ہوگا کیا، کون سا ہی ماشاء اللہ ہے؟ ماشاء اللہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر تمام جتنے بھی لوگ ہیں نا، کرپٹ لوگ ہیں، ان کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اوپنلی. ان کو سرکولیٹ بھی کیا جائے گا اخباروں کے اندر اور سب جگہ وہ کیا جائے گا، تشہیر بھی کی جائے گی. اور بالکل فیئر وہ ہوگا کہ بھائی جو چور ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا. پکڑنے کے بعد ان سے بارگین کی جائے گی، ان سے پیسہ وصول کیا جائے گا 25 سے 30%. اور اس کے بعد جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ڈالر ایک دم نیچے گرے گا. اور جناب علی یہ جو ہے آپ کا آئی ایم ایف یہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو یہ اب یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. اس کو آپ برا نہ سمجھیے گا، لیکن وقت کی ضرورت ہے یہ کہ اس وقت اس قسم کا ضرورت کے تحت ہی رول ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں. تو اب جب کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تو اب یا تو یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے پاکستان کو، اس کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کے حوالے کر. لیکن اس طرح تو نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے. تو اپنے صدر صاحب بھی رہیں گے، اپنے چیف صاحب بھی رہیں گے، اور وہ جو ہے جو کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی رہیں گے. یہ تینوں حکومت کریں گے اور انجم صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی. سب لوگ خوش ہوں گے، خوشی کے ترانے ہوں گے، اور اپنے آرام سے کام کرنے والوں کو اپریسیشن ملے گی. اور جو چور ہوگا فیوچر کے اندر، اب اتنے سخت قوانین آ رہے ہیں کہ جو کرپشن کرے گا نا 10 کروڑ سے اوپر اس کو پھانسی دے دی جائے گی، ختم. تو اس طریقے سے اگر انہوں نے یہ اس ماڈل پہ کام کیا اور وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہمارے صدر صاحب مستقل ہو جائیں گے. اور جناب علی آپ کے وہ کیا ہوتا ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی کرتے رہیں گے جب تک کام کریں گے، جب تک کہ سول گورنمنٹ نہیں آ جاتی. الیکشن ہوں گے، الیکشن مخلوط حکومت بنے گی، اور اس کے اندر آپ کسی کو بھی اکثریت میں نہیں ہوگا. وہ ڈھیلی ڈھالی سی حکومت ہوگی، اور وہ اوپر تو وہی رہیں گے صدر صاحب اور چیف صاحب. اور چیف صاحب جو ہے نا ڈنڈا پھیرتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، جب ضرورت ہوگی لوگوں کو کنٹرول کرتے رہیں گے. تو اس طریقے سے امید ہے کہ یہ جو ہے نا بہت اچھا کام ہو جائے گا ہمارا. اچھا، میں ایک ٹاپک پہ اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان مزاری، میں اس کو بڑا پسند کرتا تھا. میں کہہ رہا تھا یار یہ تو بڑی اچھی لڑکی ہے. جب وہ اپنی ماں کو قید کر لیا تھا تو کس طرح رو رہی تھی، میرے دل میں ہمدردی ہو رہی تھی، اور میں بھی رونے لگا کہ یار دیکھو کہ بچی کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے. لیکن جب اس کا چہرہ دیکھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ، یار یہی تو آپ کس طرح آبزرویشن کس طرح کرتے ہیں، آپ چہرے پہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. کلیئر کٹ اسلام آباد کے اندر جو جلسہ ہوا تھا، وہاں کی جو جماعت انہوں نے بنائی ہے، تو دہشت گرد جو جماعت ہے اس کے اندر اس نے کلیئر کہا کہ ساری دہشت گردی کا مرکز جی ایچ کیو ہے. کلیئر کہا، سب نے سنا. اچھا، اس کو پکڑ بھی لیا، اس کی ضمانت بھی ہو گئی. اب بتائیں مجھے اس کی اگر ضمانت ہو سکتی ہے تو یہ جو پکڑے گئے ہم 9 مئی کے جو واقعے میں بے گناہ لوگ پکڑے گئے، سچ بتا رہا ہوں، ان کو بھی چھوڑا جائے. اس لیے کہ ان لڑکیوں کے جو عورتوں کے جو بچے ہیں نا، ان کا تو کوئی قصور نہیں نا. اب یہ تو سوچیں، آپ وقتی طور سے تو دبا لیں گے، وقتی طور سے ہر کام کر لیں گے،
لیکن آپ ٹیپ بھی لگا دیتے ہیں منہ پہ، لیکن ٹیپ کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ غلط قسم کے خیالات کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے میں غلط تنظیمیں جو ہے نا وہ ان کو ہاتھ ڈالتی ہیں، ان کو ساتھ دیتی ہیں، ان کو پیسے دیتی ہیں، کہتے چھوڑو یار کرو کام یہ۔ تو مہربانی کر کے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو اقتدار کے لوگ ہیں، تو ان کو ایک اقتدار اس طریقے سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ کنٹینیو کریں۔ بہت ملکوں میں ہوتا ہے کیا وہ بھی چلتا ہے، پھر وہ کہتا ہے آرمی بھی چلتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چلتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک ضروری بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں کمپلیکیٹڈ سا ہے، وہ اس طریقے عوام تو بالکل ہی بدھو ہے، عوام جو ہے نا بدھو ان کو پتہ نہیں ہے، جو پولیٹیشینس ہیں وہ لالچی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس طاقت ہے، اسلحے کی طاقت ہے، تو طاقت کس طرف بھی نکل سکتی ہے، لیکن اگر یہ اپنے طاقت کو کنٹرول میں رکھیں تو میں بتا رہا ہوں نا کہ لوگ ان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنائیں گے اور ان کو تمغے دیں گے کہ بھائی آپ جنگ تو لڑتے ہیں، ایک باہر بھی جنگ ہوتی ہے، لیکن ایک اندر بھی جنگ لڑنی پڑے گی آپ کو۔ وہ آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی، آپ کو لوگوں کا جو ذہنی شعور ہے وہ اس کو اجاگر کرنا پڑے گا، ان کو تربیت دینی پڑے گی، ان کو ایک مہذب قوم بنانا پڑے گا، ان کو نفرتوں سے ہٹانا پڑے گا، ان کو محبت سکھانی پڑے گی کہ اسلام کے نام پہ جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، ہر قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کے رزلٹ اور بھی زیادہ آپ کے بہترین آ جائیں گے۔ نمبر ایک، آپ کو افغانستان کی جو بارڈر ہے نا اس کو سیل کر دینا چاہیے، نمبر ون۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایرانی آئل آ رہا ہے جس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی آپ کے بھائی بند ہیں، ان کو آپ نام تشہیر کریں، سب کو نام بتائیں، اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ گین کریں عوام پہ۔ عوام کو یقین ہی نہیں ہے آپ پر کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کرتے ہیں صحیح کام، لیکن وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس دفعہ آپ نے مہربانی کر کے آپ کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ اگلے 10 سال تک بڑے مزے میں حکومت کر سکتے ہیں۔ اور بھائی عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو چاہیے 3 ٹائم کا کھانا اور سونا۔ اگر عزت و آبرو محفوظ ہو، عزت تو کوئی لڑکی محفوظ نہیں، کسی گھر میں گھس جاؤ، اٹھا لو لڑکی، ریپ کرو، پھینکو، جو مرضی ہے کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ قتل تک کر دو کچھ نہیں ہوگا۔ تو بس یہ باتیں ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ایک میں تو بڑا اچھا جائزہ دے دیا آپ لوگوں کو، اور اب آپ دیکھیے گا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیٹ اناؤنس ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اس طرح نوٹ کر لیجیے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اس پہ الیکشن کمیشن کا جھگڑا ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں تمہیں نہیں مانتا، پھر انٹرفیرنس ہوگی، پھر مجبور ہو جائے گا، آرمی مجبور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ، بھائی ہم کیا کریں، کس طرح سے کریں، کیونکہ پھر تو لوگ نکل آئیں گے باہر۔ تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ایک تھوڑے دن کے لیے مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے، اس میں الیکشن بھی ہوں اور انڈر مارشل لا الیکشن ہو، تاکہ آرمی جو ہے نا وہ بڑا اچھا کنٹرول کر سکتی ہے۔ الیکشن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن فیئر الیکشن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اگر فیئر الیکشن ایک دفعہ بھی ہو جاتا ہے نا، ایک دفعہ، کیونکہ بیچارے پاکستانی عوام نے تو مزہ ہی نہیں چکھا، جمہوریت کا نام تو سنا انہوں نے لیکن جمہوریت کا مزہ نہیں چکھا۔ ان بڑے ملکوں کے اندر جمہوریت ہے ایکچولی، تو اسی لیے وہ خوش ہیں سارے یہاں لوگ۔ تو جمہوریت جب آ جائے گی نا صحیح معنوں میں، تو پھر آپ دیکھیے آرمی کی بھی عزت ہوگی، بیوروکریٹس کی بھی عزت ہوگی، بیوروکریٹس بھی ہمارے سرمایہ ہے، ہم کیوں ان کو وہ کریں؟ تو چاروں طرف ہمیں وابہ ہوگی اور ہمارا ملک ترقی کی راہوں پہ چل پڑے گا۔ دیکھیے اس وقت جو ہے برابر پڑوس میں کتنا خطرناک گیم ہو رہا ہے، G20 کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، میٹنگس ہو رہی ہیں، وہ سارے ان کا مقصد یہ G20 کا آپ کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ G20 میں انڈیا بھی شامل ہے، اور وہ 20 جو ملک ہے نا، وہ اگر ایک تو بہت امیر ہے، ایک غریب ہے اس کی نسبت، وہ سارے کے سارے امیر ہو جائیں گے، کیونکہ کانٹریکٹ جو ہے نا وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کسی اور کو جانے نہیں دیں گے، 21واں کوئی ملک نہیں ہوگا اس میں۔ تو آپ سوچ لیں پاکستان تو کہیں نہیں کھڑا۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، بالکل یہ ایران سے تیل لیں، سستا تیل لیتے ہیں لیکن لیگلی لیں، اور اس کے بعد آپ جو فروٹس اور یہ جو گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ انڈیا سے لیں۔ انڈیا ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے۔ آپ اس دشمنی کو نکال دیں یہ مصنوعی طریقے سے، کیونکہ جو پڑوسی ہوتا ہے نا، چاہے وہ ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ آپ کا ہمیشہ مصیبت کا کام آتا ہے۔ افغانستان تو آپ کا کام نہیں ہے، افغانستان بھی حالانکہ پڑوسی ہے، لیکن ایسے پڑوسی بھی ہوتے ہیں جو بہت حرامی ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ہمیشہ سے شروع سے آپ دیکھ لیں گے، اسلام کے نام پہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں، انہوں نے لوٹا اس ہندوستان کو، جتنے یہ شاہجہان اور اورنگزیب اور عالمگیر کو اسلام کے نام پہ انہوں نے مسجدیں بنائیں، جعلی بالکل، اسلام کو جتنا بھیڑا رکھ کیا اتنا سے زیادہ کوئی نہیں، نفرتیں دلوائیں ہندوؤں سے، ہمیں لڑوایا،
تو اب وقت آ گیا کہ چینج ہو اپنا کو بیسیکلی. جب تک آپ چینج بیسک انفراسٹرکچر آپ جب تک چینج نہیں کریں گے نا تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ لوگوں کا وفادار ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دوست ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں. تو امید ہے کہ کچھ بالا لوگ بھی اس سے فرق پڑے گا ان کو، سوچیں گے وہ بھی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے تو ضرور اپنا دیجیے گا، لائک کریے گا اور اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی اچھا پروگرام بن سکے. آپ دیکھ لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ 48 گھنٹے کے اندر یہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی، اور ماشاء اللہ کا جو گن سنے نا وہ بھی ہو جائے گی. عمران خان بھی مطمئن ہو جائیں گے، ان کی پارٹی آئے گی، جو بھی جتنے سیٹیں جیتے. لیٹس سی. خدا حافظ، اپنا خیال رکھ.